अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदियन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दोस्तों, सूरह रूम की इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, खुशकी और तरी में फसाद फैल गया उन गुनाहों की वजह से जो लोगों ने किए हैं, ताकि अल्लाह उनको उनकी बाज़ बदअमालियों का मज़ा चखाए, शायद कि वो अपने रब की तरफ रुजू करें। कोरोना के असरात इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू पर पड़े हैं। मतलब जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, फ़िक्री सतह पर भी इसने हमको मुतासर किया, नफ्सियाती सतह पर भी और मजहबी सतह पर भी। समाजी तब्दीलियाँ भी इससे आईं, माशी सतह पर भी हमने महसूस किया इसके असरात को, और इसके सियासी असरात भी महसूस किए गए। गोया इसने एक ऐसा आईना हमारे सामने रखा जिसमें हमारी फ़िक्री, नफ्सियाती, मजहबी, समाजी, माशी और सियासी हर तस्वीर जो है वो खुल करके, हर अक्स जो है वो साफ़ और वाज़ेह हो करके हमारे सामने आ गया। पहले हम आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों का एक सरसरी जायज़ा लेंगे। पूरे आलम में फ़िक्री सतह पर एक मुल्हिदाना मादा परस्ती का दौर दे रहा है। पूरी दुनिया खुदा से बेनियाज होकर दुनिया के पीछे भाग रही थी, और अब भी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा भाग रहा है। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि नाउज़ बिल्लाह इंसानों को खुदा की ज़रूरत एक ज़माने में थी जबकि वो खेती बाड़ी करता था और उसका बहुत सारा इन्हिसार फितरत पे था, बारिश पे था, वगैरह वगैरह। अब ये सनती दौर है, अब हमको इसकी नाउज़ बिल्लाह ज़रूरत ही नहीं है। अब हम अपनी तमाम ज़रूरतों को, ये जो दुनिया की सनती इजादात है और ये जो सनती पैदावार है, इसकी बिना पर हम पूरा करेंगे। ना खुदा है, ना आखिरत है, जो कुछ भी है वो ये दुनिया है, और इस दुनिया का मादा है, यानी मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी जो है वो आम तौर से लोग सारी दुनिया में गुजारने लगे थे। तो इस कोरोना ने आकर ये बताया कि ये जो तुम्हारी मादा परस्ताना तरक्की है, ये एक ख़ास वक्त में आ जा कर के बेसरोपा हो जाती है, ये आपके किसी काम नहीं आती है। जब तक कि हालात ठीक थे आप इसमें मस्त थे, लेकिन एक मामूली सी वबा आई और इसकी जो है वो धज्जियाँ उड़ गई। बहुत सारे लोग इस दौरान जो है वो इल्हाद से हटे और उन लोगों ने खुदा के बारे में और अपने आप के बारे में सोचना शुरू कर दिया, अपनी ज़िंदगी के मकसद के बारे में गौर करने लगे। नफ्सियाती सतह पर आप ये देखें कि यूरोप और अमेरिका के अंदर एक नस्ली और तहजीबी तफाखुर था। वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कहते थे, और बाकी दुनिया को तरक्की पजीर या थर्ड वर्ल्ड कहकर हिकारत से देखते थे। वो ये समझते थे कि दुनिया की सारी मुसीबतें उन लोगों के लिए हैं, दुनिया की सारी बीमारियां उनके लिए है। हमारे पास ऐसे अस्पताल हैं, ऐसे आलात हैं, ऐसी तरक्की है कि हम जो है वो दुनिया की हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। इस कोरोना ने मामले को उलट दिया। वो ममालिक जो कि गैर तरक्की याफ्ता समझे जाते हैं, वो इस बीमारी से बहुत कम मुतासर हुए, और वो लोग जिनको कि बहुत गर्रा था अपनी ताकत का, अपनी क़ुव्वत का, अपनी तरक्की का, अपनी तहजीब का, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। आज अगर आप दुनिया के नक्शे में नज़र डालें तो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फ़हरिस्त बनाएं और उसके साथ कोरोना से मुतासरीन की फ़हरिस्त बनाएं तो एक जैसी फ़हरिस्त बनेगी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, वो आज सबसे ज़्यादा मुतासर है। यूरोप के बड़े बड़े ममालिक वो सबसे ज़्यादा मुतासर है, और अफ्रीका के वो ममालिक जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए माने जाते हैं,
وہ جو ہے وہ اس سے بہت کم متاثر ہوئے ہیں۔ تو دوستو، اس نے وہ جو نسلی تفاخر، جو گھمنڈ جو تھا، اس کا بت توڑ کر کے پھینک دیا۔ اسی طرح مذہبی سطح پر میں نے کہا کہ جو فکری سطح پر معاملہ تھا الحاد کا، وہی جو ہے وہ ایک لامذہبیت تھی۔ مطلب زندگی میں کچھ رسوم و رواج، ذاتی زندگی میں مذہب کی تھوڑی بہت اہمیت ہے، لیکن جب ہم اپنی ذاتی زندگی سے باہر نکلتے ہیں، جب ہم دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے آتے ہیں، تو مذہب کو ہمیں جو ہے وہ گھر پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی بڑی تبلیغ ہوتی تھی۔ لیکن دوستو، یہ لامذہبیت انسانوں کے کام نہیں آئی، اور بہت سارے ممالک میں لوگوں نے جو ہے وہ مذہب کی طرف، اس کی ایک بڑی مثال جرمنی ہے، جہاں پر اذان کی پابندی تھی، اذان دینے کی پابندی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی مسجدوں سے اذان دی جائے۔ ان کو یہ لگا کہ بھائی اس مصیبت سے بچانے کے لیے ہمارا مذہب، ہمارا خدا ہمارے کام آئے گا، باقی جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ ہمارے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ جو سوچ تھی کہ مذہب کی ذاتی زندگی سے باہر اجتماعی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو بھی کورونا نے ایک جھٹکا دیا، اور لوگ اجتماعی سطح پر بھی مذہب کی طرف آئے۔ امریکہ میں بھی مذہبی مقامات پر عبادت گاہوں میں جانے کی چھوٹ سب سے پہلے دی گئی کہ لوگ جائیں مسجدوں میں، لوگ جائیں اپنے گرجا گھر میں، لوگ جائیں اپنی عبادت گاہوں میں، اور جو ہے وہ خدا کو یاد کریں اور خدا کی مدد طلب کریں تاکہ اس مصیبت سے نکلا جا سکے۔ سماجی سطح پر لوگ یہ کہتے تھے کہ انسانوں کو جوڑنے والا صرف ایک ہی نظریہ ہے، اور وہ قوم پرستی ہے، نیشنلزم۔ نیشن اسٹیٹ کے علاوہ اور کوئی چیز انسانوں کو جوڑ نہیں سکتی۔ حالانکہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو آگے بڑھ کے فیشزم بن جاتا ہے، اور لوگ دوسرے کو، اپنے لوگوں سے محبت کے نام پر دوسروں سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور ان پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قوم پرستی جو ہے وہ لازم ہے۔ اب پتہ چلا کہ قوم کوئی چیز نہیں ہے، ہر فرد سب کچھ ہے۔ اپنی ہی قوم کے لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے۔ وہ جو قیامت کا منظر کھینچا جاتا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی صرف اپنے لیے فکر مند ہوگا، وہ جو ہے وہ ساری دنیا میں دکھائی دیا۔ وہ جو قوم پرستی کا دھاگا تھا، وہ جو تار عنکبوت تھا، جس کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے جڑنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ جو ہے ایک ہوا کے جھونکے سے، ایک وبا کے جھونکے سے اڑ کر چلا گیا۔ انسانوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ معاشی سطح پر یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ بہت ہی طاقتور ہے، یہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے، بہت ہی اسٹڈی سسٹم ہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ صارفیت کی بنیاد پر، کنزیومرزم کی بنیاد پر ہی بڑھ سکتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ اس وبا کے بعد سرمایہ داروں کے بڑے بڑے بت، جو کروڑوں کے مالک تھے، ان کا سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ جو غریب تھا اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں کمانے کے لیے، تو اس کا نقصان بہت کم ہوا۔ لیکن جن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ انہوں نے بہت ساری دنیا کما رکھی ہے اور اس کو بہت محفوظ کر رکھا ہے، اس طرح سے محفوظ کر رکھا ہے کہ کوئی اس میں سین نہیں لگا سکتا، اس کورونا کے وائرس نے اس پر سین لگا دیا۔ صارفیت کی بنیاد پر ترقی کرنے والوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ صارفیت کی ایک حد ہے، ایک حد کے بعد کنزیومرزم فیل ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں کے پاس قوت خرید ختم ہو جاتی ہے تو یہ نظام اپنے آپ جو ہے وہ کولیپس ہو کر کے گرنے لگتا ہے۔ سیاسی نظام کے تعلق سے یہ بات تھی کہ جن لوگوں کو ہم اپنا ووٹ دے کر کے جتائیں گے وہ بہت ہی ہم میں سے اچھے لوگ ہوں گے، بہت قابل لوگ ہوں گے، وہ چونکہ ہمارے ووٹ سے جیت کے گئے ہیں، ہمارے درمیان سے گئے ہیں، اس لیے ان کو ہم سے ہمدردی ہوگی اور وہ برے وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ دوستو، یہ ساری خام خیالیاں دور ہو گئی۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ عوام کے ووٹ سے جیت کے جانے والے بھی لوگ کس قدر نااہل ہیں، ان کو اپنی عوام سے کس قدر کم دلچسپی ہے، ان کے دکھ درد میں کس قدر کم شریک ہوتے ہیں وہ،
اور کس طرح کی بڑی بڑی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ دنیا کی دو سب سے بڑی جمہوریتیں ہیں، ایک امریکہ کی عظیم ترین جمہوریت اور ایک ہندوستان کی وسیع ترین جمہوریت۔ ہم ہندوستان میں بعد میں آئیں گے، لیکن امریکہ کی جمہوریت ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں پوری طرح سے ایکسپوز ہو کر کے سامنے آ گئی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ نظام بہترین حکمراں دینے کا کیپیبل نہیں ہے۔ اس نظام سے جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں وہ اپنے عوام کے مسائل کو نہیں سمجھ پاتے اور ان کے مسائل کو خراب سے خراب تر کر کے چلے جاتے ہیں۔ قومی سطح پر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں شرک و بت پرستی لوگوں کے بڑی اکثریت کے ذہنوں پر ہے، اور شروع میں ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کی باتیں ہوتی رہی اور وہ گو موتر وغیرہ اور ہون وغیرہ کے ذریعے سے اس کے مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ لوگ ترکیبیں نکالتے رہے، لیکن وقت نے آخر سب کو سمجھا دیا کہ یہ چیزیں بیکار ہیں۔ ہندوستان میں بھی الحاد کی ایک مثال سامنے آئی جب سنجے راوت نے یہ بات کہی کہ اب لوگ جو ہے وہ عبادت گاہوں کی طرف نہیں جا رہے بلکہ وہ ہسپتال کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ بات الٹی تھی۔ یہ ایک ایسی بیماری تھی کہ ہسپتال میں بھی اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس کورونا نے احساس دلایا کہ دنیا میں ہر بیماری کا علاج نہیں ہے، بلکہ جو لوگ الحاد کا شکار تھے نفسیاتی سطح پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ سب سے زیادہ نروس بریک ڈاؤن ان کا ہوا، وہ سب سے زیادہ خوف کا شکار ہوئے، وہ سب سے زیادہ تنہائی انہوں نے محسوس کی۔ یعنی جو لوگ توحید کے ماننے والے تھے وہ لوگ تو اپنی جگہ جمے رہے، لیکن شرک و بت پرستی کے ماننے والے، الحاد کو ماننے والے نفسیاتی سطح پر بہت زیادہ کمزور بن کر کے سامنے آئے۔ اسی طرح سے لوگوں کے اندر موت کا خوف پہلی مرتبہ بہت زور و شور کے ساتھ آیا، اور اس قدر زور و شور سے آیا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ان کے پرائے ہو گئے۔ ہر آدمی دوسرے کو جو ہے وہ کورونا کا وائرس سمجھنے لگا، لوگوں کے اندر فاصلے بڑھ گئے، اور انہوں نے یہاں تک کہ اپنے مریضوں کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ جب ان کا کسی قریبی کا انتقال ہوتا تھا تو وہ اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ ایسی بے شمار مثالیں آئیں کہ شوہر بیوی، بھائی باپ بیٹا سب جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے کمال خود غرضی کا مظاہرہ کیا۔ گھریلو تشدد میں زبردست اضافہ ہوا۔ لوگ جن کے پاس فرصت تھی اور جن کے پاس تنگی تھی وہ وقت گزاری کے لیے جوا کھیلتے تھے، اور جوئے میں ہار جاتے تھے تو اس کا غصہ اپنے گھر والوں پر اتارتے تھے۔ مذہبی سطح پر آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں اس بیماری کے دوران بھی منافرت کو فروغ دیا گیا۔ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے کی کوشش کی گئی، بلکہ اسلام کے خلاف خاص طور پر ایک نفرت کی فضا پیدا کی گئی تاکہ حکومت کی ناکامیوں کی طرف سے توجہ ہٹائی جا سکی۔ نیشنلزم کا جو یہاں پیدا کیا گیا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، اور اس مذہب کے ماننے والوں کو ہمارے پاس پڑوس کے مذہب کے ماننے والوں سے بھی ہمدردی ہے۔ یعنی یہ کہ ہم جو ہے وہ CAA کے ذریعے سے پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے ہندوؤں کو بھی ظلم سے نکال کر کے یہاں لائیں گے۔ لیکن یہ مذہبی جو اخوت کا جو ایک کھڑاگ رچا گیا تھا، ایک ڈھونگ رچا گیا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسروں سے ہمدردی، دوسروں کے کام آنا تو دور، جو لوگ اپنے ملک میں تھے ان کے بھی ہم لوگ کام نہیں آ سکے۔ سماجی سطح پر لوگوں نے کمال خود غرضی کا مظاہرہ کیا، جس کی سب سے بڑی مثال مہاجر مزدوروں کے شکل میں سامنے آئی۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اس بات کے لیے مجبور ہو گئے کہ وہ شہروں سے اپنے گاؤں کی طرف ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کریں۔ تو یہ اصل میں اس بات کا احساس تھا۔ ان لوگوں نے ساری دنیا سے یہ کہا کہ دیکھو، ہم ایک ایسے انسانی سماج میں رہتے ہیں کہ جن کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ لوگ ہم سے خدمت لیتے ہیں اور ہم کو روٹی دیتے ہیں، اگر ہم ان کے کام نہیں آ سکتے تو یہ ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتے۔
اگر ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر بھی جائیں تب بھی یہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے، اس لیے ہم کو اپنے گاؤں چلے جانا چاہیے۔ تو سماجی سطح پر جس کٹھورتا کا یا جس سنگ دلی کا نمونہ ہمارے معاشرے نے پیش کیا، اس نے بتا دیا کہ دیکھو آپ کے اوپر انسانیت کا ایک خول تو ہے، لیکن آپ کے اندر ایک نہایت خود غرض انسان بیٹھا ہوا ہے، خاص طور سے مڈل کلاس کے اندر اور امیر کبیر لوگوں کے اندر۔ یہ بات بھی جو ہے وہ کھل کر کے ہمارے سامنے آ گئی، اس لیے سامنے آئی تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ معاشی سطح پر سماج میں جو عدم مساوات ہے، جو اونچ نیچ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ کورونا نے کھول کر کے سب کے سامنے پیش کیا۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہماری حکومتیں بجائے اس کے کہ مزدوروں اور غریبوں کے کام آئیں، انہوں نے موقع دیکھ کر مختلف صوبائی حکومتوں نے لیبر لا کو جو ہے وہ پامال کر دیا، اور وہ تمام تحفظات جو مزدوروں کو دیے گئے تھے اوور دا پیریڈ آف ٹائم 70 سالوں میں آہستہ آہستہ کر کے جو مزدوروں نے حاصل کیے تھے، وہ تمام تحفظات جو ہے ان سے چھین لیے، اور یہ سب کیا گیا تاکہ سرمایہ داروں کو اور زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے حکمراں کس قدر جو ہے وہ خود غرض ہیں، وہ کیسا جو ہے وہ سرمایہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، عوام سے ووٹ لیتے ہیں، لیکن ان کی وفاداری جو ہے وہ ان لوگوں کے سے ہے جو کہ ان کو نوٹ دیتی ہے، جو کہ ان کو انتخاب کے لیے چندہ دیتی ہے، اور جو کہ ان کو رشوت دیتی ہے تاکہ عیش کریں۔ تو یہ جو ایک نیکسس ہے سیاست دانوں کا اور سرمایہ داروں کا، یہ اس دوران کھل کر کے سامنے آ گیا۔ ہندوستان کے اندر سیاسی سطح پر ایک اچھی چیز ہوئی، وہ یہ ہے کہ یہ بات ہم لوگ بھول گئے تھے کہ ہندوستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے، اس میں مختلف صوبے ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں اور مرکزی حکومت کے کچھ حقوق ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب مرکزی حکومت کا ہے، صوبائی حکومتوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ لیکن کورونا کی جنگ میں پتہ چلا کہ اصل کام تو صوبائی حکومتیں کر رہی ہے، مرکزی حکومت تو صرف جو ہے کچھ فیصلے کرتی ہے اور کچھ احکامات نافذ کرتی ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کا کوئی خاص حصہ نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ مختلف صوبائی حکومتوں نے فیصلے کرنے شروع کر دیے، مرکزی حکومت سے علی رغم فیصلے کرنے شروع کر دیے، مرکزی حکومت سے پہلے فیصلے کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ چوتھے لاک ڈاؤن کے آتے آتے مرکزی حکومت کی یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ پابندیاں ختم کر رہے ہیں، لیکن ان کو صوبے میں کہاں ختم کیا جائے، کیسے ختم کیا جائے، کیسے نافذ کیا جائے، اس کا پورا اختیار جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کو ہے۔ تو سیاسی سطح پر فیڈرلزم جو ہے وہ یہاں ابھر کر کے آیا، اور جو حکومت مرکزی حکومت کی جو طاقت اور قوت کا بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا کہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہوگا، وہ بت بھی جو ہے وہ اس دوران ٹوٹ گیا۔ کورونا سے جنگ کے دوران اور بھی بہت ساری باتیں سامنے آئیں، جیسے کہ یہ حکومت تقریریں بہت اچھی کرتی ہیں، نعرے بہت اچھے لگاتے ہیں، لیکن یہ نہایت نااہل لوگ ہیں، یہ انتظامات نہیں کر سکتے۔ مرکزی حکومت کی بد انتظامی بہت بڑے پیمانے پر سامنے آئی، یعنی چند مہینے پہلے جن لوگوں نے انتخاب میں زبردست کامیابی حاصل کی تھی، وہی لوگ کورونا کے سامنے بالکل زمین پر لیٹ گئے، بالکل جو ہے وہ کورونا نے ان کو دھوبی پچھاڑ مار کر کے رنگ سے باہر پھینک دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا صحت عامہ کا نظام کتنا کمزور ہے، ہمارے اسپتال کتنے ایل ایکوپڈ ہیں، آلات کتنے کم ہیں، ہمارا عملہ کتنا کم ہے اور کتنا غیر محفوظ ہے۔ اس دوران یہ بات دیکھی گئی کہ ان کے پاس پی پی ای نہیں تھا، یہ بات بھی دیکھی گئی کہ ان کو 3 مہینے تک ان کے اوپر پھول تو برسائے گئے لیکن تنخواہ نہیں دی گئی۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا، ڈاکٹروں کو گھروں سے نکال دیا اور نرسز کو گھر سے نکال دیا۔ تو یہ کس طرح کا سماج ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈاکٹر سے اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں،
اگر ہم کو کورونا ہو جائے تو ہم اس کے پاس دوڑ کے جائیں گے، لیکن وہ دوسروں کا علاج کرتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو اپنی بلڈنگ سے نکال دیں گے، اس کو اپنی کالونی سے نکال دیں گے، وہ اگر ہمارا کرایہ دار ہے تو اس سے گھر خالی کر دیں گے۔ دوستو، انسانی حقوق کی پامالی بھی اس دوران جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ ہندوستان میں مہاجرین کے معاملے میں اور بھی بہت سارے معاملات میں جو بنیادی حقوق تھا کہ انسان کو روزی ملے، انسان کو احترام ملے، یہ تمام چیزیں عوام کو نہیں مل سکیں۔ لوگ جو ہے وہ بھوکے رہے، بہت سارے لوگ بھوک کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگوں کو سفر کی سہولت نہیں دی گئی اور راستے میں انہوں نے دم توڑ دیا۔ تو اس طرح سے جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں کہ اس کو کھانا ملے، اس کو کپڑا ملے، اس کو گھر ملے، اس کو سواری ملے، اس کو اپنے گھر جانے کی آزادی ہو۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ کرناٹک میں جو لوگ اپنے گاؤں جانا چاہتے تھے، سرکار نے ان کے لیے آج ٹرین کا اعلان کیا، کل ان کو روک دیا۔ وہ لوگ جو اپنے صوبے میں آنا چاہتے تھے، لوگوں نے بارڈر سیل کر دی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا کہ باہر کے لوگ آ کر کے یہاں علاج نہیں کر سکتے۔ پہلے ہریانہ نے دلی والوں کو آنے سے منع کیا، اس کے بعد دلی والوں نے ہریانہ کی بارڈر سیل کی۔ تو یہ بات جو کہی جاتی تھی کہ ہم ایک دیش ہیں، ہم سب جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم کو آزادی ہے کہ ہم جہاں چاہیں جائیں، بلکہ باہر والوں کو بھی آزادی ہے کہ یہاں آ کر کے بسیں، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس دوران عدلیہ نے بھی بہت بڑی ناکامی دکھائی۔ بہت ساری PIL سپریم کورٹ میں داخل ہوئی، لیکن پہلے 50 دن تک تو عدلیہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آنکھ بند کر کے مرکزی حکومت کے سالیسیٹر جنرل کی بات مان لیتی تھی۔ یہاں تک کہ لوگ پٹریوں پہ جب کٹ مرے تو سپریم کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی پٹری پہ لیٹ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ ان کو پیسے دو تو کہا گیا کہ صاحب وہ ان کو کھانا مل رہا ہے تو پیسے کی کیا ضرورت ہے، جیسے کوئی جانور مویشی ہے کہ ان کے آگے چارہ ڈال دیا گیا تو اب ان کو کوئی اور چیز نہیں مانگنا چاہیے۔ جب سپریم کورٹ سے کہا گیا کہ کوئی بھی آدمی سڑک پہ نہیں ہے، ہزاروں ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہے تھے، مین اسٹریم میڈیا پہ چل رہے تھے، تو سپریم کورٹ نے اس جھوٹ کو مان لیا لیکن اس سچ سے آنکھ بند کر دیا۔ تو عدلیہ کس قدر کمزور ہے، کس طرح سے حکومت کے آگے دم ہلاتا ہے، یہ بات بھی اس کورونا کے دوران بہت ہی کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ساری امیدیں اسی سے وابستہ ہیں، ان کو پتہ چلا کہ اس سے کتنی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے۔ ہندوستان میں لوگوں کی مدد کے لیے معاشی پیکیج کا جو ڈرامہ کیا گیا، اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ کس طرح سے کس قدر کیسی پاکھنڈی سرکار ہے جس کے اندر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ عوام کو کچھ دینا نہیں چاہتی، یہ عوام کو بیوقوف بنانا چاہتی ہے۔ یہ جو ہے وہ 20 لاکھ کروڑ کا اعلان کرتی ہے، لیکن عوام کو اس سے ڈائریکٹلی غریب لوگوں کو، مستحقین کو 2 لاکھ کروڑ بھی نہیں ملتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس نظام میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ڈرامہ تو بہت ہوتا ہے لیکن فلاح و بہبود کا کام نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ میڈیا کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ یہ جو ہے وہ چوتھا ستون ہے اس نظام کا، اور اگر اس میں کوئی کمزوری واقع ہوگی تو یہ اس کو سنبھالے گا، یہ اس کی اصلاح کرے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے تو میڈیا نے قہر برسایا، طرح طرح سے لوگوں کی توجہات اصل مسائل کی طرف سے ہٹائی۔ مسلمانوں کے بارے میں جو نفرت کا ماحول بنا وہ اسی کی مہربانی سے تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ میڈیا خود ایک آفت میں گرفتار ہو گیا۔ میڈیا اس وقت ترقی کرتا ہے کہ جب اس کی TRP بڑھتی ہے۔ یہ اصول بھی کورونا کے درمیان ختم ہو گیا۔ اس دوران ان چینلز کی TRP بہت بڑی، لوگوں کے پاس فرصت تھی، لوگ ٹیلی ویژن چینل خوب دیکھتے تھے، لیکن چونکہ لوگوں کے پاس قوت خرید نہیں تھی، مال بک نہیں رہا تھا، اس لیے مال جو ہے وہ جو لوگ ان کو اشتہار دیتے تھے ان لوگوں نے اشتہار دینا بند کر دیا۔ اور TRP کے بڑھنے کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا ہاؤسز، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ اپنا سٹاف کم کریں، اور اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بند ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک نیا فینامنا تھا، اس کی طرف کبھی کسی کا ذہن نہیں گیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ TRP بڑھے گی اور اس کے باوجود میڈیا جو ہے
وہ مشکل میں آ جائے گا، اس کے باوجود اس کو بند ہونا پڑے گا۔ تو کورونا نے یہ نیا فنومینا بھی بتا دیا۔ ملی سطح پر ہم یہ دیکھیں کہ کورونا کے بعد یہ ملت جو ہے وہ ایک آزمائش میں گرفتار ہوئی۔ پہلے شروع میں جو نمبرز آ رہے تھے اس میں مسلمانوں، اس سے متاثرین ہونے والوں میں مسلمانوں کا تناسب آبادی سے زیادہ تھا، انتقال ہونے والوں میں بھی ایسا تھا۔ اس کی وجہ مختلف رہی ہوگی، ہم لوگوں نے شاید اس کو لائٹ لے لیا۔ لیکن اس کے بعد امت نے جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا تو کافی میچورٹی کا ثبوت دیا، اور اس میں بجائے اس کے کہ کوئی اس میں ریسسٹ کرتے، مزاحمت کرتے، انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کی وسعت کے مطابق صحیح رویہ اختیار کیا۔ ملت کے اوپر ایک آزمائش جس کا کہ ذکر میں نے پہلے کیا وہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے آئی۔ بنیادی طور سے حکومت کی ناکامیوں کی جانب سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا گیا، اور اس میں ان کو کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ لیکن جب کورونا کے مریضوں کی تعداد ایک حد سے بڑھ گئی تو اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تبلیغی جماعت کے بہانے پوری امت کے خلاف ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا تھا، لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکا۔ اس دوران امت نے کمال حوصلے کا مظاہرہ کیا، وہ ڈی مورلائز نہیں ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ ڈی مورلائز نہیں ہوئی بلکہ اس کا جو رد عمل ہونا چاہیے تھا کہ لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں تو ہم بھی ان سے نفرت کریں، یہ بھی نہیں ہوا، بلکہ امت کی مختلف جماعتوں نے، مختلف اجتماعیتوں نے آگے بڑھ کے بلا تفریق مذہب و ملت خدمت کا کام کرنا شروع کیا۔ یہ کسی خوف کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ جو اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ایک ہمدردی پائی جاتی ہے انسانیت کے تئیں، یہ جو عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم جب کسی غریب کے کام آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی ہم سے خوش ہوتا ہے، اس چیز نے مسلمانوں کے اس کی طرف ابھارا۔ اس بات کے اندیشے نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وسائل ہم کو دیے ہیں اگر ہم ان پر سانپ بن کر بیٹھے رہے تو کل ہم کو حساب دینا پڑے گا، اس خوف نے امت کو جو ہے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھائے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ امت جو ہے اس معاملے میں دوسروں سے آگے بڑھ گئی، اور یہ صرف ہم نے نہیں دیکھا بلکہ ساری دنیا نے دیکھا کہ نہ صرف امیر کبیر لوگ بلکہ ایک عام آدمی، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں، چھوٹے چھوٹے محلے میں کام کرنے والے لوگ، چھوٹے چھوٹی جماعتیں، ان لوگوں نے بھی آگے بڑھ کر کے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ امت کا جو میڈیا کے ذریعے سے جو ایک جعلی ایک امیج پیش کیا گیا تھا، وہ امت کے ذریعے جو خدمت کا معاملہ سامنے آیا اس نے اس کو توڑ دیا۔ اب وہ حالت نہیں ہے جو پہلے تھی، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جو ہے وہ اس رد عمل میں نہیں گئے، کیونکہ ہم کو اسلام کی دعوت ان تک پہنچانا ہے اور ان کی خدمت کرنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ وہ ہم سے نفرت کرے یا محبت، اگر ان کا حق ہے تو وہ حق ان تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، اور اس کا مظاہرہ امت نے خود اپنے آپ بڑے پیمانے پر کیا، اس کے لیے یہ قابل مبارکباد ہے۔ امت کے اوپر ایک آزمائش دلی میں آئی، اور دوسرے شہروں میں کم آئی، لیکن دلی میں کہ فساد کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی گئی، اور CAA اور NRC کے خلاف جو لوگ تحریک چلا رہے تھے، ان نوجوانوں کو، ان طلباء کو، ان ایکٹیوسٹ کو جو کہ شمال مغربی دلی میں فساد کا شکار ہوئے تھے، ان کو سرکار نے گرفتار کرنا شروع کر دیا اور ان کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ صفورہ زرگر جیسی طالبہ کو ان لوگوں نے اس حالت میں، جبکہ وہاں ملا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اسی طرح سے آصف اقبال کو جیل میں ڈال دیا، اور کئی نام ہیں کہ جن کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا۔ لیکن جب ان کے بیانات سامنے آئے، جب ان کے انٹرویو سامنے آئے، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں، یہ اب بھی جو ہے وہ اپنا عزم رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا بھی حوصلہ پست نہیں ہوا۔
انہوں نے بھی اس بات کے عزم کا اظہار کیا کہ اگر یہ جیل میں ہیں تو ہم تحریک چلائیں گے، ہم جیل میں جائیں گے تو دوسرے تحریک چلائیں گے۔ تو ملی سطح پر کورونا کے دوران یہ بہت ساری باتیں امت کی جو اسٹرینتھ تھی، امت کی جو خوبیاں تھیں وہ نکل کر کے سامنے آئیں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو ہے وہ اس میں اضافے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے شروع میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اسی سلسلے کی ایک اور آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اس آیت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کورونا کے ذریعے سے کیا کیا گیا۔ اس کورونا کے ذریعے سے ساری دنیا کو ایک مزہ چکھایا گیا۔ کس چیز کا مزہ چکھایا گیا؟ ایک چھوٹے عذاب کا مزہ چکھایا گیا۔ بڑا عذاب تو آخرت میں آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے، اس بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا میں تمام لوگوں کو ایک چھوٹا عذاب دے کر کے بتایا گیا کہ دیکھو جس طرح سے تم کو عذاب میں مبتلا کر دینا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں بہت آسان ہے، اسی طرح قیامت میں بھی یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ تو اس لیے اپنی طاقت کا غرور چھوڑو اور اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹو۔ یہاں بھی وہی مقصد بتایا گیا جو وہاں بتایا گیا تھا، تاکہ تم جو ہے وہ اس کی طرف پلٹو، تاکہ تم اس کی طرف رجوع کرو۔ آخری بات یہ ہے دوستو کہ اس کورونا نے ساری دنیا کے سامنے دنیا کی حیثیت اور اللہ کی معرفت کرا دی، بتا دیا کہ یہ دنیا جس کو کہ لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ ایک چھوٹے کان والی مری ہوئی بکری کے بچے سے بھی کم حیثیت کے حامل ہے۔ وہ دنیا کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو ہے وہ اتنی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈال کے نکالو تو اس کو جتنا پانی لگتا ہے۔ یہ دنیا جس نے کہ ہم کو پاگل بنا دیا تھا، اس کی حیثیت کھل کر کے ہمارے سامنے آ گئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یعنی یہ جو ہماری دوستیاں ہیں، یہ جو ہماری رشتہ داری ہے، یہ جو ہماری آپسی محبت کی بڑی بڑی باتیں ہیں، اور یہ جو دنیا کی مال و دولت ہے، یہ جو ہے وہ بتان وہم و گما ہے، یہ وہم و گمان کا بت ہے۔ یہ چیز کورونا وائرس کے دوران، کورونا کی وبا کے دوران بہت ہی کھل کر کے سمجھ میں آئی۔ اصلی چیز تو لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی جو ہے وہ رب ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے جس کو کہ ہم لوگ بھول گئے تھے، اور مال و دولت و دنیا اور رشتہ و پیوند کو سب کچھ سمجھنے لگے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بیماری کے ذریعے، اس وبا کے ذریعے سے اس بت کو توڑ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی زندگی صحیح انداز میں فارمیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔